अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा वक़ल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आन पहुँचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर ज़मीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। सूरज मगरिब से तुलू होगा, ज़मीन से एक जानवर निकलेगा, पता नहीं किस इलाके में निकलेगा। जिस इलाके में भी निकलेगा ज़ाहिर है वहाँ पर वहाँ के मकामी लोगों की ज़ुबान में बात करेगा। चाइना में निकलेगा तो वहाँ पर अरबी में बात नहीं करेगा। अरबस्तान में निकलेगा तो चाइनीज़ में अंग्रेज़ी में बात नहीं करेगा। ये क़यामत की निशानियों में से, लेकिन इस पर वही लोग ईमान लाते हैं जो नबियों को मानते हैं। जो साइंस को मानते हैं वो किसी चीज़ को नहीं मानते। मादी अपने हाथों से कुछ तहक़ीक़ात करते हैं, कुछ तजुर्बे करते हैं, महदूद इल्म की बुनियाद पर कुछ थियरीज पेश की जाती हैं और उन पर एक इमारत खड़ी करके ये समझते हैं कि हमने कायनात को फतह कर लिया, मालूम कर लिया राज कायनात। कैसे मालूम करोगे? अभी तक तुम अपनी खिलकत की पूरी तरीके से तौजीह नहीं कर सके कि कहाँ से आते हो और कहाँ जा रहे हो, तो फिर रब्बे कायनात के बारे में कैसे जानोगे तुम? गलत फहमियों का शिकार है इंसान। महदूद इल्म की बुनियाद पर यह हाल है उसका। आज आपकी खिदमत में 20वां पारा इंशाअल्लाह ताला पेश किया जा रहा है। सूरह नमल का कुछ हिस्सा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह तकरीबन मक्का मुकर्रमा में 8वें साल या 8वें साल के ख़त्म 9वें साल पे नाजिल हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका कबीला शाब अबी तालिब की घाटी के अंदर एक तरीके से क़ैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे रहा है कि अनक़रीब आपको हुकूमत मिलेगी। और फिर दुनिया वालों को बताइए कि इस्लाम की हुकूमत क्या होती है, इस्लाम चाहता क्या है। इस्लाम हर इंसान के लिए इसमें खैर, फलाह, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, हर चीज लेकर आया है। और मुश्किल यह है कि इस्लाम को छोड़कर दुनिया हर किसी इज्म के पीछे भाग रही है और हाथ कुछ नहीं आ रहा है। 80-90 साल पहले कम्युनिज्म उभरा था और यह समझ रहा था, दुनिया ये समझ रही थी, बहुत सारे नाम नहाद पढ़े लिखे मुसलमान ये समझ रहे थे कि ये इंसानियत के गमों दुखों का मदावा है, गरीबों का मसीहा वो मलजा वो मावा है। कुछ नहीं हुआ। और इसी इज़्म के बारे में एक शख्स ने, एक गुज़श्ता सदी के आलिम दीन ने एक कमरे में बंद होकर एक तहरीर लिखी थी, कम्युनिज्म मास्को में अपना दम तोड़ेगा। हमारी नजरों के सामने हमने दम तोड़ता हुआ देख लिया। और उसी हस्ती ने लिखा था, कैपिटलिज्म न्यूयॉर्क में बेनाम निशान हो जाएगा। आएगा वो वक्त, अभी तो थोड़ा उरूज का दौर है। असल ये बात जो दुनिया में कशमकश चल रही है, अल्लामा इकबाल का ये शेर सुन लीजिए। बड़े तड़प के उन्होंने कहा था, कि ये जो जंग है, ये जो कशमकश चल रही है, यह खैर और शर की जंग है। अज़ल से ये जंग जारी है और अब तक ये जंग जारी रहेगी। शरार बुलहबी से चराग मुस्तफ़ी। पहला मिसरा जहन से निकल गया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये इसके लिए ये दुनिया इंसान का इम्तिहान है। पहला इम्तिहान यह है कि वो अपने माबूद को पहचाने और जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं उसको उसकी अमानत समझकर उसके बंदों पर खर्च करे।
اس لیے کہ یہ تمام مخلوق الخلق عیال اللہ، اللہ کی عیال کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تمہارا بہترین انجام کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بھلا کون ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، جس کے ذریعے خوشنما باغات، درخت، کیا یہ درخت اگانا تمہارے بس کی بات ہے؟ آج بھی انسان سوچ لے، بیج بوتا ہے، آخر بیج کا کون سا حصہ تنا بنتا ہے، کون سا حصہ ڈالیاں بنتا ہے، پتے بنتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، بتا سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان؟ اور یہ آب و تاب کے ساتھ، یہ پورے اپنے زندگی کے ساتھ پروان چڑھے گا بھی یا درمیانی میں سوکھ جائے گا؟ کون بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ تم تو بیج ڈالے، میکزیمم تم نے کیا کہ جھاڑ جھنکڑ صاف کر لیا، مٹی نرم کر دی، کچھ کھاد ڈالی، اس میں وقت پہ پانی دیتے رہے، بس اتنا ہی کیا نا۔ یہ کونپل جو زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے باہر، کس نے اتنی طاقت دی ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیے وہ جو کونپل نکلتی ہے اتنی نازک ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہاتھ سے دبائے تو ٹوٹ جائے گی۔ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، اس میں دریا بہا دیے، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، سمندر کے دو ذخیروں میں ایسی آڑ روک لگائی کہ میٹھا پانی کھارے سے نہیں ملتا، ٹھنڈا پانی گرم سے نہیں ملتا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ غور نہیں کرنا چاہتا انسان کا دن مادی چیزوں پر ریجھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خدا دکھتا رہے۔ اسی لیے گزشتہ صدی کے اردو کے ایک بڑے شاعر نے، رگھوپتی سائے فراق گورکھپوری نے، باوجود دنیا داری کا علم رکھنے کی اپنی جہالت سے یہ شعر کہا تھا، خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو فراق پکار اٹھے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر انسان کی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر، کون ہے جو خشکی اور رات کے سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اپنی رحمت کی ہواؤں کو خوشخبری دے کر آگے بھیجتا ہے؟ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا، اس کو ریسائیکل کرے گا؟ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ان کاموں میں شریک ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے، ان ھذا القرآن یخص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن بنی اسرائیل کے اکثر باتوں کی حقیقت بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ نبیوں کو ماننے والی قوم نبیوں ہی کی تعلیمات میں خلط ملط کر کے انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کا سارے کا سلسلہ نظام برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ مکے والے نہیں سننا چاہتے آپ کو، تو نبی صاحب انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جو پیٹ پہ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اور جب قیامت، ہماری بات پوری ہونے کا وقت آئے گا قیامت، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو نکل کر ان سے بات کرے گا۔ کہہ دیجئے دنیا والوں سے ڈنکے کی چوٹ پر، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، مجھے حکم دیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کا فرما بردار بن کر رہوں۔ ونتلو القرآن، اور مجھے قرآن کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا گیا۔ اب میں تو سنا دوں گا، وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو اس کو سنے گا، تھوڑا دھیان دے گا، توجہ دے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کی ہدایت اس کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور اگر کوئی بھٹکتا ہے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو ڈرانے والوں میں سے، میں خبردار کرنے کے لیے آیا۔ اور عنقریب اللہ تعالیٰ وہ تمہیں اپنی نشانیاں، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ، ایسی ایسی نشانیاں بتائے گا کہ تم پہچان لوگے کہ ہاں اللہ ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا سائنس کا مرکز ناسا، وہاں کے لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ جب کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، ایک ایک پل ایک ایک آدمی مسلمان ہوتا جائے، لیکن شراب، شباب، جوے اور ایک آزاد زندگی نے جو انسانوں کی کم اور درندوں کی، جانوروں کی زیادہ ہے، وہ زندگی نے ان کو خدا سے غافل کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کی بات، سورہ قصص شروع ہوتا ہے،
اس میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات بیان کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیے آپ کہ جس طریقے سے بے شمار نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، انہوں نے اپنی اپنی قوم میں تبلیغ کی، جب قوم نہیں مانی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بھی تقریباً اسی زمانے کا ہے، 7 سے 10 سال کے درمیان نازل ہونے والا، کہ جب ظلم و ستم بڑھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ابھی شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ہے، ایسے موقع پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں یہ تکلیفیں ہیں، اس کو برداشت آپ بھی کیجئے۔ آئیے ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، قصوں میں عبرت کا سامان ہے، سبق ہے ہمارے لیے، نتیجے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا لائے عمل بنا سکتے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال آپ کو بنا رہے ہیں علیہ السلام، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی، اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آج تاریخ دوہرا رہی ہے، دنیا کی ایک طاقت ساری دنیا کو اپنے انڈر میں کرنا چاہتی ہے، اور ایشیا کی ایک طاقت وہاں کے سارے انسانوں کو اپنے انڈر میں کرنا چاہتی ہے۔ ایک دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور ایک ایشیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ایسا ہونے نہیں دے گا۔ اللہ نے ایک ڈیل دے رکھی ہے، اب اس ڈیل سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق پر ہے، وہی جو ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں۔ ابو جہل اس کے ساتھی جب مکے سے نکلے تو کعبۃ اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر رونے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، جو حق پر ہے۔ حق پر کون ہے؟ میدان بدر نے بتا دیا، لیکن میدان بدر میں حصہ لینے والے موجود تھے۔ آج میدان تو سج رہا ہے لیکن اسلامی فوج وہاں سے غائب ہے۔ جب تک تعداد کا چھوڑ دیجئے، کم سے کم اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کم من فیۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیسی چھوٹی چھوٹی قوتیں ہیں، گروہ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی پسند کی وجہ سے۔ فرعون نے قبطی النسل، یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعونی بڑے تعداد میں مسلمان ہوئے تھے، مصر کے رہنے والے اور فلسطین کے مسلمان بھی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر آ کر بس گئے تھے، شادی بیاہ کے، یہاں کی رنگینیوں کو دیکھا، مال و دولت بے تحاشا ملی، دیہات کی زندگی کی بنسبت یہاں کی عورتیں مصر کی ویسے ہی خوبصورت ہوتی ہیں، ان سے نکاح کر لیے، پھر اپنے دین کو بھلا بیٹھے۔ موقع پا کر وہ چھوٹا گروہ جو ایمان نہیں لایا تھا یوسف علیہ السلام کی تعلیمات پر، اس نے ان پر حملہ کیا، ان کو بڑی تعداد کو اپنا غلام بنا کر اس نے حکومت شروع کر دی، اور اس نے بڑی گروہ بنا لیے تھے۔ یہ حکمران گروہ ہے اور یہ ہمارا ماتحت، ہمارے خدمت گزار ہیں یہ، اور وہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو جیتا چھوڑتا تھا۔ اور اسی دور میں جب اس نجومیوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس سے تیری سلطنت کو خطرہ ہے، فرعون نے حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو، معصوم کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی کارکردگی کچھ طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی تھی، بچہ جب ولادت کے بعد دنیا میں آ جائے دودھ پلاؤ اسے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب اس کے بعد جان کا خوف ہو ٹوکرے میں ڈال کر، بازو جو گھر کے بازو سے نہر بہ رہی ہے اسے بہا دینا، ہم اس کو وَإِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْهِ، ہم عنقریب آپ سے ملا دیں گے، بس تھوڑی ہمت رکھو اور اپنے مرسلین میں شامل کریں گے۔ چلیے وہاں سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے دربار میں۔ بہتا ہوا ٹوکرا ہو سکتا ہے کسی
پائے باغ سے گزر رہا ہو اور وہاں سے فرعون کی ملکہ کی نظر پڑی، اس کے زبان سے فوری نکلا قرۃ عینی لی ولک، میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھٹک ہے، مت مار اسے، مت مار۔ فرعون اپنی بیوی ملکہ کو مال دے سکتا ہے، سونے چاندی کے زیورات، ہیرے جواہرات دے سکتا ہے، رہنے کے لیے محل دے سکتا ہے، شاندار سواریاں، بہترین کپڑے، ہر چیز نعمتیں دے سکتا ہے، اولاد نہیں دے سکتا۔ اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اب جب عورت نے خواہش ظاہر کی، کتنا حسین خوبصورت بچہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ کے چہرے پر ایک قسم کی کشش، اٹریکشن، جاذبیت، دلچسپی ڈال دی تھی، جو دیکھتا تھا لپک کر گود میں اٹھا لیتا تھا، پیار سے آپ کو چھوتا تھا۔ اب یہ عورت تو عورت ہے، اولاد نہیں ہے اس کو، اولاد کا غم اسے پہلے ہی ستا رہا ہے، ہر کوئی اطراف میں چھیڑتے رہتا ہے۔ آپ کیا ہمارے اطراف میں نہیں کرتے؟ جب تک نوجوانوں کی لڑکیوں کی لڑکوں کی شادی نہ ہو، کب ہو رہی کب ہو رہی کب ہو رہی، جیسی شادی ہو گئی ہاں خوشخبری کب سنا رہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لڑکی ہو لڑکا ہو، دونوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اس کے بھی سہیلیاں ہوں گے، اس کے بھی جان پہچان کی خاندانی رشتہ داری عورتیں ہوں گی۔ اب بچے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیتے، لے گئے، آخر کار لے جا کر بچے نے وہاں رونا شروع کر دیا محل میں پہنچ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر حرمنا علیہ المراضع، کہ بچہ کسی کے عورت کے پاس نہیں جا رہا، نہ دودھ پی رہا ہے۔ وہ جو ان کی بڑی بہن راستے میں دیکھ کے آ رہی تھی، اس نے بتایا، آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میں گھر والوں کا پتہ بتاؤں، بڑے نیک لوگ ہیں، وہ پلائیں گے تو بچہ ان کے پاس جا کر پی لے گا۔ اور آخر کا بلایا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، اللہ رحم کرے موسیٰ کی ماں پر، 2 اجر لوٹے ہیں، فوری اجر دنیا میں بچے کو دودھ پلایا، بادشاہ کا انعام مل گیا، آخرت کا اجر بیٹے کو، ماں جب بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کی تعلیم دی ان کو۔ ایک دن صبح صبح شہر میں داخل ہوئے ہیں، دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اب کی قوم کا، ایک فرعونی ہے۔ فرعونی تو کسی کو نہیں مانے گا، ہر ایک کو ڈرائے گا، ہر ایک کو دھمکائے گا، بڑا نیچا سمجھ کے بات کرے گا، گرا کے بات کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھانے کے لیے آگے بڑھے، ایک گھوسا مار دیا اس کو۔ ان کو بھی احساس تھا کہ یہ لوگ مجھے محل میں پرورش تو پایا ہوں میں نے، لیکن یہ مجھے قبطی النسل سے نہیں سمجھتے ہیں، بادشاہ کا آدمی نہیں سمجھتے ہیں، دل میں مجھ سے نفرت کرتے ہیں، چڑھتے۔ اس دور میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بہت سارے رفاہی کام کیے تھے۔ گھوسا مارا، مر گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہے، انہ عدو مضل مبین، وہ تو انسان کا کھلا ہوا سخت دشمن ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ فغفر له، اللہ نے معاف کر دیا۔ سب سے بڑھ کر گناہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، غلطیاں معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ ربی بما انعمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ اب جب آپ نے میری مغفرت کی ہے تو مجھے یہ جو احسان آپ نے کیا، میں آج کے بعد کبھی کسی مجرم کا مددگار نہ بنوں۔ دوسرے دن پھر نکلے محل سے، کام سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی وہی پرانا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ایک نئے آدمی سے رگڑ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے مجھے آ کے بچائیے۔ موسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے آگے بڑھے تو فرعون کی قوم کے آدمی نے کہا کہ یا موسیٰ، کل جس طرح آدمی کو تم نے مارا، چاہتے ہو کہ آج مجھے بھی مارے؟ تم اس زمین میں اصلاح نہیں چاہتے، جبار بن کے رہنا چاہتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بانڈا پھوٹ گیا تھا، کہ پتہ چل گیا تھا فرعون کی فوج کے جاسوسی نظام نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کا قتل کیا ہے۔ اب یہاں سے دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا ہے، اس نے کہا کہ فرعون کے دربار میں واقعی پتہ چل چکا ہے اور آپ کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکلیے۔ گھر سے آدمی نکلا ہے تو شاہ بوریا بستر تو لے کے نہیں نکلے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جو بھاگے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فخرج منہا خائفین یترقب، اس طریقے سے ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے نکلے کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور اللہ سے دعا کی، ہر کام میں اللہ سے دعا، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ اتنی دور گئے کہ فرعون کی سلطنت کی حدیں ختم ہو گئی، دوسرا علاقہ مدین کا شروع ہوا، بستی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بستی کے شروع میں ایک بڑا سا تالاب ہے، بہت سارے آدمی ہیں اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ایک درخت کے سائے کے نیچے 2 خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے اطراف میں جانور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے آپ لوگ کیوں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر؟ جوان لڑکیاں ہیں، یہ سارے مرد ہیں
اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بڑے بوڑھے آدمی ہیں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے تالاب تک، اور یہاں کا سسٹم لیڈیز فرسٹ والا نہیں ہے، پہلے مرد آدمی اپنی طاقت کے بل پر اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، آخر میں ہمیں پلانا پڑتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جانوروں کو لیا اور پانی پلایا۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کا لباس، ان کی پرسنالٹی دیکھ کر مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ایک دعا کی۔ یہ دعا یاد کیجئے، جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے دعا کیجئے، نبیوں کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو کچھ بھی تم مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ملک سے جب نکلے تو کپڑوں کا دوسرا جوڑا نہیں، کھانے کا سامان نہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، نئی جگہ رہنا کھانا پینا ہر چیز مصیبت ہے، ہر ایک کے مسئلہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ سے دعا کر کے بیٹھے ہیں، وہ دو میں سے ایک لڑکی آئی ہے، تمشی الاستحیاء، بڑی شرم سے حیا سے لجاتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے جانور کو جو آپ نے پانی پلایا ہے، ابا جان چاہتے ہیں کہ اس کا معاوضہ آپ کو دے۔ نوجوان خوبصورت لڑکی، آپ نے کوئی کام کر دیا، اگر آ کر کہے کہ ابا جان آپ کو کوئی اس کا معاوضہ دینا، آپ اپنے مسلس پھیلاتے ہوئے فوری کہیں گے نہیں یہ تو میرا فرض تھا۔ اجنبی جگہ جہاں ہوں تو زیادہ شاعری نہیں اچھی لگتی، حقیقت انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ علاقہ نیا ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا، نہ پہننے کا۔ اب ایسے موقع پر لکھنوی اگر تکلفات میں رہیں تو بھی گاڑی چھوٹ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بلا تکلف لڑکی کے ساتھ نکل کر چلے گئے۔ اور ایک دوسری بات، جا کر وہ بڑے حضرت جو انتہائی ضعیف آدمی تھے، اپنی پوری داستان حقیقت بیان کر دی، چھپایا نہیں۔ ہمیشہ سچ کہنا چاہیے اور پوری بات کہنی چاہیے، چھپا کے نہیں رکھے۔ اب وہ دونوں لڑکیاں پیچھے سے دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ ابا جان اگر کسی کو ملازم ہم رکھ لیں تو ایسے کو رکھنا چاہیے جو امانت دار بھی ہو اور قوی بھی ہو، صحت مند، تندرست، طاقتور بھی ہو۔ حفاظت ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ قرآن کے اندر آپ کا ہیومن ریسورسز مینجمنٹ بتایا گیا ہے، ان من استاجرت القوی الامین، قوت والا ہونا چاہیے، صحت مند تندرست ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے میاں بھی بڑے میاں تھے، حضرت جو بھی تھے، لوگوں نے ان کو پیغمبر بنا دیا، پتہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ نوجوان ہے، حسین خوبصورت ہے، جوان لڑکیاں بھی جوان ہیں، آگ اور پانی کا میل اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے ودن نو ٹائم آن دا اسپاٹ ایک بہترین ڈیسیشن لے لیا، اور کیا دور اندیشی کا فیصلہ کیا ہے، دنگ رہ جائیں گے آپ سن کر۔ فرمانے لگے انی ارید ان انکحک احد ابنتی ہاتین، میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ مہر دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے تو ایک کام کرو، 8 سال میری خدمت کرو، یہاں رہنا، میرے علاقے میں رہنا۔ اب رہ کے کیا کرنا؟ میرے جو زمینات جائیداد کھیتی باڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کی سب کی نگرانی کرنا۔ نکاح کر دیں گے، بیٹی میں ایک بیٹی تو بیوی بن کر محفوظ ہو ہی گئی، دوسری سالی بن جائے گی، وہ بھی آٹومیٹیکلی محفوظ ہو جائے گی۔ 8 سال، اور 8 سال رہیں گے، دونوں بہن اور بہن بھائی مل کر دوسری بہن کی بھی شادی کر دیں گے۔ بڑے میاں اس بیچ میں اگر بڑے میاں چلے گئے نہ للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دانش مندی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی اچھا پڑھا لکھا انجینئر بھی کل اسلام قبول کر کر ہمارے دائرے میں داخل ہو جائے، ہم اپنی بیٹی اپنی بہن کو دینا پسند نہیں کریں گے۔ ارے کل کا مسلمان ہے، ارے کلمہ پڑھ لیا، امت محمدی میں داخل ہو گیا۔ ہم پرانے مسلمان ہو کے کیا تیر مار رہے ہیں؟ وہ نئے مسلمان جو ہوتے ہیں پورے شعور، پورے احساس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مسلمان۔ اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تم پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے موقع دیجئے، جو بھی وقت میں پورا کروں آپ مجھ پر کوئی گناہ نہیں، 8 سال کر رہا ہوں اور جانا چاہوں تو بھی میرے پہ کوئی بوجھ نہیں رہے گا۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں، یقیناً انہوں نے 10 سال تک اپنے سسرے کی خدمت کی. اب 10 سال ہو گئے، شادی ہوئی، بچے ہو گئے، اب ان سارے قافلے کو لے کر چلے ہیں، مصر واپس جا رہے ہیں مدین سے. راستے میں سینا کا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، ایک پہاڑ ہے طور، اس کے دامن میں رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک جانب روشنی دیکھی تو گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں جا کے دیکھتا ہوں، اگر وہاں پر آگ جل رہی ہو تو آگ لاؤں گا تاکہ اسے تاپ لو، یا کوئی قافلے والے ملے تو میں راستے کا پتہ پوچھ لوں. جیسے ہی وہاں پہنچے ایک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہوں تمہارا رب، میں ہوں اللہ تمام عالموں کا رب. ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا، لاٹھی ہے، نیچے ڈالو. کانہا جانو واللہ مدبرا ولم یعقب، جیسی دیکھا سانپ ہے بڑا تیزی سے حرکت کرنے والا، پلٹ کر بھاگے، دیکھا تک نہیں. اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ڈرو مت، انک من الامنین. اب اپنے ہاتھ کو اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء، جیب میں ڈال کر نکالو، سورج کی طرح چمکنے لگے گا تمہارا ہاتھ، لیکن آنکھوں کو نقصان لگے گا. یہ ہاذانی کا برہانانی من ربی کا، یہ اپنے رب کی 2 نشانیاں لو، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ پروردگار وہاں پر میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک آدمی کا میں نے خون کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، وہ جانے پر مجھے قتل کر دیں گے. میں تو جا رہا تھا بال بچوں کو لے کے آہستہ سے بستی میں جاؤں، اپنے خاندان والوں میں جا کے رہنا شروع کروں، شاید 10 سال میں یہ لوگ مقدمہ بھول گئے ہوں گے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سیدھا فرعون کے مقدمے محل میں جاؤ، اس کو تبلیغ کرو. اور وہاں جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی پرانا درباری ہوگا جو پہچان لے گا مجھے. ایک کام کیجئے، میں دیہات میں رہنے سے میری زبان بگڑ گئی ہے، فصیح و بلیغ زبان میں گفتگو نہیں کر سک رہا ہوں، جو آپ کے پیغام اللہ کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچے. یہ کام کیجئے اللہ میاں. واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، میرے بڑے بھائی ہارون وہ شہر میں رہتے ہیں، ان کی زبان میری بنسبت بڑی فصیح ہے، فارسلو ان کو، یا کم از کم ان کو میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ میری تصدیق کرے. اللہ نے فرمایا دونوں مل کے جاؤ. جس شہر سے ڈر کے نکلے تھے اس شہر میں نبی بننے کے بعد دن دناتے ہوئے دن داڑے داخل ہو رہے. کسی کا ڈر نہیں ہے. جس دل میں اللہ کا ڈر ہو کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے. اب فرعون سے گفتگو ہو رہی ہے، اور فرعون کیا کر رہا ہے؟ ہنسی مذاق، دل لگی، ٹھٹا. اے ہارون، اے حامان، ذرا ایک اونچی بلڈنگ تو بنا، میں اوپر چڑھ کے دیکھوں یہ موسیٰ کا خدا رہتا کہاں ہے. یعنی 4-5 فلور کی بلڈنگ بن جائے، 10-15 فلور منزلہ بلڈنگ بن جائے تو اوپر چڑھ کے دیکھے گا اللہ میاں کہ ہیں کیا، اس کو نظر آئیں گے اللہ میاں. دنیا جاہل ہی رہے گی. اس کے بعد ہم بے شمار پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے. جب ہمارا حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے کہ وہی کچھ ان پیغمبروں کو کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزے 9 معجزے دیے، 30 آیات بینات. فرعون کون سا ایمان لایا؟ اگر ان نبیوں کو جو تمہاری قوموں میں آئے ہیں اگر دیں گے تو تم کیسے ایمان لاؤ گے؟ ہمیں معلوم ہے تمہارے دلوں کا حال ہم جانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے. وہ لوگ جن کے سامنے قرآن سنا کر، جو اگر وہ سمجھنے والے ہوں عربی تو ان کو سمجھا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. ہم تو پہلے ہی مسلم تھے، ہم دوسرے نبیوں کے ماننے والے، ان کی تعلیمات پر چلنے والے تھے. اب یہ قرآن کی تعلیمات نے اور ہماری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا ہے. یہ اس زمانے کی ایک بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ہیں، ایک اطلاع ملی کہ ایک قافلہ آیا ہے حبشہ سے، علماء کا قافلہ آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید مینا کے میدان میں ملاقات ہوئی یا کعبۃ اللہ کے پاس ملاقات ہوئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کر کے قبول کر لیا. واپس جا رہے تھے، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، اس نے بڑا برا بھلا کہا، تمہارا دین اچھا تھا، تم اپنے دین پہ نہیں رہے، ہمارے دین پہ نہیں آئے، اور یہ تم نے ہمارے آدمی کے دین کو تم نے قبول کر لیا ہے. ان کا جواب ایک ہی تھا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، تو تم ہمیں کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے. ہمارا کام بات پہنچانا ہے. ٹھیک ہے،
تم نے تمہارے آدمی کی بات نہیں مانی، ہم نے جو تعلیمات حاصل اب تک کی تھی ان کا مقابلہ کر کے دیکھا، جائزہ لیا، ان کی تعلیمات ہم سے بہتر ہیں، اس لیے ہم نے ان کی پیروی اختیار کر لی۔ تم نہیں کرتے تو ہم تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت میں سمجھا رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلی آرزو اور تمنا تھی حضرت ابو طالب ایمان لائے۔ آخری لمحات تک آپ نے صرف اتنا تک کہہ دیا، چچا میرے کان میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے سامنے حجت کر سکوں۔ اللہ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ مکے والے ایمان کیوں لا رہے ہیں؟ کیوں نہیں لاتے؟ ان کا کہنا ہے ان نتبع الہدی ما کا نتخطف من ارضنا، اگر تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات ہم قبول کر لیں گے تو عرب میں ہمارے اجارہ داری ختم ہو جائے گی، کعبۃ اللہ کی متولی ختم ہو جائے گی، ہمارا جو زور پورے عرب میں چلتا ہے ختم ہو جائے گا، لوگ ہم کو نہیں اس سے کہ ہر قبیلے کا ہم نے کعبے میں ایک بت بٹھا رکھا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم کو ذرا بھی چھیڑخانی ہمارے ساتھ کریں گے ہم ان کے بت کو نکال کے خدا کو باہر نکال کے پھینک دیں گے۔ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے یہ پیسہ دنیا کے اندر ہر چیز نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہاں کے لوگ اپنی اکانومی پر اترا گئے تھے، اور آج اللہ نے پوری دنیا کو بتایا، جگہ جگہ تم مسلمانوں کو غریب، بے بس، مسکین سمجھ کر ان کی عزت، جان، مال، آبرو کے در پہ ہو گئے، ان کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، ان کو قید خانوں کی طرح تم نے بند کر کے رکھا ہے، اب ہم پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کر دیتے، اب تمہاری اکانومی کو دیکھیں گے اب۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے ابھی بھی ایک قوم کو اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، اب وہ پلاننگ کر رہی ہے کن کن ملکوں کو خریدنا ہے، کن کن کو بڑے بڑے قرضے دینا ہے، اور یہ قرضے اپنی کنڈیشنز، اپنی شرائط پر دیے جائیں۔ تمہارے ملک میں یہ قانون ہونا چاہیے، تمہارے ملک کا تعلیمی نظام یہ ہونا چاہیے، تمہارے ملک میں یہ تہذیب ہونی چاہیے، تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ ٹولہ ہے، ایک بہت بڑا ٹولہ ہے یہ، جو دنیا پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ لیکن کتنی حیرانی کی بات ہے، جو جھوٹا خواب دیکھ رہے ہیں انہیں جن کے دل کو یقین ہے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، لیکن وہ محنت کیے جا رہے ہیں، اور جنہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بشارتیں دی ہیں، ان کا مقابلہ کرو، یہ بزدل ہیں، یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کونے خطروں میں چھپتے پھریں گے، تم میدان میں نکلو تو، اور وہ قوم ان سے ڈرتی پھر رہی ہے، ہاتھ میں ید بیضا ہے لیکن رسیوں سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اب بتائیے کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان لوگوں سے این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم نے میرا برابر کا بنا رکھا تھا؟ کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی دینے والا ہے، کوئی زندگی موت کا مالک بنا بیٹھا ہے، ہر ایک کو تم نے ایک ایک منصب، ایک ایک پورٹ فولیو دے رکھا تھا، کہاں ہیں بتاؤ وہ؟ ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما اغوینا، وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہم کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، تم کیسے آسانی سے گمراہ ہو گئے، تم نے ان کی باتیں کیسی مان لی؟ اللہ کون ہے جانتے ہو؟ ربک یخلق ما یشاء و یختار، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ جس کے ساتھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اور ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، تم جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو تمام چیزوں کا جاننے والا وہی ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کا حکم کائنات میں چلے گا، اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اس سورہ کے آخر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، ان قارون من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا خاندان کا ایک آدمی تھا مسلمان، لیکن فرعون کے ساتھ جا کر مل گیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے اتنی دولت سے نوازا تھا۔ قرآن کے الفاظ سنیے، وَآتَيْنَاهُ
ہم نے اسے دیا تھا من الکنوز خزانے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے انسانوں کی ایک جتھا ایک انسانوں کی جماعت چابیاں اٹھا کے پھرتی تھی مفاتیحہ. اب دولت کا اندازہ لگائیے آپ کتنی دولت تھی قارون کے پاس. قوم کے لوگ اسے سمجھا رہے ہیں تو مسلمان ہے لا تفرح غرور مت کر فخر مت کر ان اللہ لا يحب الفرحین پروردگار پھولنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ راستہ اختیار کر جو مال اللہ نے دیا اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اپنے آخرت کو مت بھول. جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ تیرے ساتھ ایسا احسان کیا ہے ویسا اس کے بندوں کے ساتھ احسان کیا. زمین میں فساد پھیلاتے مت پھر اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے. اس کا جواب قارون یہ دیتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی یہ تو میری اپنی معلومات میری صلاحیت میری قابلیت کی وجہ سے یہ مال مجھے ملا ہے کوئی دیا ہوا نہیں میرے کو. آخر کار ایک دن پورے کر و فر سے بن ٹھن کر اپنے محل سے نکلا. سینکڑوں گاڑیاں بگیاں سجی سنوری ہوئی گھوڑے ہر چیز پورے ناز و نام بہترین لباس کے اندر قیمتی لباس کے اندر نوکروں چاکروں کے جمع غفیر میں باہر نکلا کہ دنیا کے دیکھنے والے مسلمانوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا اور بے شمار لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش ہم کو بھی کچھ مل جاتا جیسا قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم بڑا نصیبوں والا ہے وہ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے دفتر میں کسی کی تنخواہ 10 ریال بڑھ گئی تو اوہ ویری لکی مین. ارے 10 ریال میں لکی ہوگا 10 ریال میں کیا بنتا ہے بھائی. چلیے 100 ریال تنخواہ بڑھ گئی 100 ریال میں کیا گھر بنتا کار خرید سکتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ لکی ہے. اس کو ملا مجھے نہیں ملا اس لیے وہ لکی ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم اس کو لکی سمجھتے ہیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور دین کا علم دیا تھا انہوں نے کہا تمہارے حال پر بڑا افسوس ہے اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے نیک عمل کرے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں. گھر واپس آیا اللہ نے حکم دیا اس کے محل کو زمین میں دھسنا شروع کر دے. فخسفنا به وبداره الارض اور وہ مکان اس کا زمین میں دھستا جا رہا محل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابھی تک دھستا ہی جا رہا ہزاروں سال پرانی بات ہے. یہ اللہ پوچھ رہا ہے فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ کہاں ہیں اس کی بڑی بڑی مددگار اس کے فوجی اس کے نوکر چاکر آج کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا. وما کان من المنتصرین وہ تو کوئی مدد کسی کی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ کل جو لوگ اس کو دیکھ کر تمنا کر رہے تھے کہ کاش جو فرعون کو ملا ہے ہمیں بھی ملتا تو کتنا اچھا ہوتا آج کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک رزق دیا ہے. اگر اتنا زیادہ دیتا تو ہم بھی بہک جاتے پھر ہم بھی اللہ کے عذاب کا شکار بن جاتے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد یقین جانیے جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے. اور لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا کون کھلی گمراہی میں پڑا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب آپ اس بات کے امیدوار نہیں تھے کہ کتاب آپ پر نازل کی جائے گی الا رحمتا من ربک یہ تو آپ کی رحمت کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ پر کتاب اتاری. فلا تکونن من ظہیرا للکافرین لہذا آپ کافروں کے مددگار مت نہ بنیے اور کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہو تو کفار اس پر عمل کرنے سے آپ کو باز رکھیں. ہمیشہ جب پکاریے ودعو الی ربک اپنے رب کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تمہارے جوتی کے تسمے ٹوٹ جائیں گے تو وہ بھی اللہ سے مانگ. اور آج آپ کے امتی ایک ایک قبر پر ایک ایک آستانے پر ماتھے ٹیکتے پھر رہے ہیں. اب ایسی حالت میں اللہ ہم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. امت مسلمہ جس حال میں ہے اس حال میں ہے. پھر حکم دیا جا رہا ہے سورے کے ختم ہونے سے پہلے پھر ایک حکم وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. لا الہ الا ہو نہیں ہے معبود اس کے سوا کوئی. کل شیء ہالک الا وجہہ
ہر چیز کو ہلاکت ہونی ہے، موت آنی ہے، مٹنے والا ہے، فنا ہونے والا، سوائے اس کے چہرے کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کی فرما رہا ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت، اس کا کچھ حصہ آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ اب سورہ عنکبوت میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہم سے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا انسانوں نے یہ کہہ دیا، یہ کلمہ پڑھ لیا، اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ یہی چکر میں ہے، کلمہ گو ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں، وہ ہم کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ مولوی صاحب بھی جھوم جھوم کے قصہ سنا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ہاتھ سے جس کے لیے دوزخ کا پروانہ تھا پھاڑ کر پھینک دیا، اور فرشتوں کو دھکا دے کر فرمایا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ میرا امت ہے، اسے جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ اسمگلر ہو، شرابی ہو، جواری ہو، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا ہو، وہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں، رات میں جانا، سیدھی کروٹ، سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے سو جانا، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اللہ فرما رہا نہیں، ان غلط فہمیوں میں مت رہو، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف میں ایمان لایا بول دینے سے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہم لا یفتنون، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور کیوں نہیں آزماؤں، جبکہ ہر نبی کے امتیوں کو میں نے آزما، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے کہ ہر نبی کے امتیوں کو ہم نے آزمایا، ایمان لانے والوں کو، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ معلوم ہو جائے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر لا الہ کا اقرار کیا ہے، نظروں کی حفاظت کیجئے، ذہن کی حفاظت کیجئے، زبان کی، ہاتھ کی، پیر کی، ایک ایک چیز کی، اللہ نے جن چیزوں جو صلاحیتیں، جو جسم مجھے آپ کو دیا ہے، اس کو ویسے استعمال کرے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اپنی مرضیاں چلائیں گے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے، پھر بھی آرزو اور تمنا امید یہ رکھیں گے اللہ معاف کرے گا، نہیں کرے گا۔ اللہ یہاں کھل کر واضح طور پر فرمائے، اور یہ کام کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ سے ملنے کا وقت قریب ہے۔ کتنی زندگی ہوگی آپ کی، عمروں کا اندازہ لگائیے، چلیے میں 100 سال ایڈ کر رہا ہوں اس میں، جو بھی آپ کی ہو، 5، 10، 15، 50 والے کے لیے 100 بہت ہے، چلیے میں پھر بھی دعا کراؤں، کتنے ہو گئی جمع کرنے پر 150۔ کیا کریں گے؟ آپ کے اپنے گھر والے عاجز آ جائیں گے آپ سے، بیٹا بیٹی منہ چھپا کے پھریں گے آپ سے، 150 سال کے بڑے میاں، دماغ ہے عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ پیر ہے، راشا ہے، پیروں کے اندر کپ کپاہٹ ہے، کھاتے کوئی چیز زیادہ اپنی بساط سے بڑھ کر کھا لیے، طبیعت خراب ہو جا رہی، الٹیاں شروع ہو جا رہی، معدہ کام نہیں کرتا، اتنی لمبی زندگی لے کیا کریں گے؟ اس کے بعد اچھا چلیے 150 سال مل گئے، جیسے تیسے گزار لیے، آفٹر دیٹ جانا ہے، جانا تو ہے اس کے بعد میں، پھر وہ جانا وہاں حساب کتاب دینا ہوگا، اگر مسلمان ہے تو اس کے بارے میں، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اپنے لیے یوز یور utmost efforts، اللہ کے راستے میں جتنی کوششیں کر سکتے ہو، حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، دین کو معلوم کرنے کی، دین کے معلومات پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، بلکہ آپ اچھا کام، نیک کام کرنے لگ جائیں گے، آپ کو پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے وطن کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں اور آپ صحیح مسلمان بن جائیں، ہم کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے معاملات کو، ہمارے لین دین کو، ہمارے سوسائٹی کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں پھر ایک مرتبہ عنکبوت میں، سورہ لقمان کے بعد عنکبوت، اسی طریقے سے سورہ احقاف میں والدین کا بڑا ذکر کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے والدین پر کہ انسان کو ہدایت کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن
اگر وہ تجھ پر زور ڈالے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِيعْهُمَا، ان کی بات قطعی مت مانو۔ اور سورہ لقمان میں کیا فرمایا؟ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دین کی خدمت کرو، ان سے اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرو، ان کے بیمار ہیں دوا دارو کرو، تیمارداری کرو، غریب ہیں ان کی کھانے پینے کی مدد کرو، کپڑے لتے میں مدد کرو، رہنے کے لیے ایک ایک چیز سب کا خدمت ضرور کرو، لیکن دینی معاملات میں زندگی کے نظام میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی جو شرک کی ہے۔ اس لیے کہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا دنیا میں تم کیا کر کے آئے۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے آمنا باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن ذری مصیبت ذری تکلیف آئی تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا مجھے، یعنی وہ امتحان دینا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کا ہر نبی امتحان دیا، اور سب سے بڑھ کر مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، اور آپ کے بعد صحابہ اکرام نے برداشت کی۔ اللہ آزماتا ہے، تکلیفیں اٹھاؤ۔ جب دشمن طاغوت کو، شیطان کو ماننے والے تمہارے مقابلے میں آ کر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو تم میرے مقابلے میں میری طرفداری کرتے ہوئے جا کر ان سے مقابلہ کر کے تکلیفیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ دنیا میں ثابت کرو کہ تم میرے ہو، میرے اسلام کی خاطر تم تکلیفیں برداشت کر سکتے ہو جیسا وہ کفر کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، تبھی میں تمہاری مدد کروں گا، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن منافق ہو، تمہارے دل میں نفاق ہے، دو کشتیوں کے سوار ہو، موقع کے منتظر ہو، ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھو۔ ایسوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کافر لوگ، ایمان لانے والے اپنے بیٹے، بھائیوں، عزیزوں سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے طریقے پر چلو، ہم تمہارے گناہ ہم لے لیں گے، تمہارے کو گناہوں کی فکر ہے نا، اللہ گناہوں کی سزا دے گا، ہم تمہارے گناہ لیں گے۔ اللہ دیکھیے، اللہ صاف فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تم جو غلطیاں کرو گے تمہارے غلطیوں میں سے وہ ایک چیز بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ابھی معلوم نہیں قیامت کیا ہے، ان کو انہوں نے دیکھا نہیں نا، ہوا میں باتیں کریں۔ کل جب قیامت کے دن دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، ایک ایک آدمی ایک ایک سے بھاگے گا، اور یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، سب بھاگیں گے، کوئی نہیں آئے گا، بلکہ باپ عاجزی سے بیٹے سے کہے گا بیٹا اللہ میاں مجھے جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں، میرے کھاتے میں صرف ایک نیکی کم ہے، اگر میں نے زندگی میں ایک الحمدللہ، ایک سبحان اللہ، ایک اللہ اکبر کہا ہوتا تو آج جنت میں چلا آیا تھا۔ بیٹے میں نے تیری پرورش کے لیے، جب تو پیدا ہوا میں جوان تھا، دل میں آرزو، تمنا، خواہش، بہت کچھ تھی، لیکن میں تمام خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا، خود نہیں پہنتا تھا تجھے پہنا تھا، خود نہیں کھاتا تھا منہ کا نوالا تجھے کھلاتا تھا، تجھے بڑا ہوتا دیکھ دیکھ کر میں خوش ہوتا تھا، لوگوں میں فخر کرتا تھا، اتنا میں نے تیرے لیے کیا ہے، ایک نیکی دے دے۔ بیٹے کا جواب ہوگا ابا جان جب دنیا میں میرے لیے اتنا کرے تو میرا بھی کیس وہی ہے، میرے پاس بھی اگر ایک نیکی ہوتی تو میں جنت میں جاتا، تو ایسا کریے نا، دنیا میں جب اتنا کام میرے لیے کریں، آخرت میں بھی ایک نیکی دے دیجیے میں، یہ ہوگا نفسا نفسی کا عالم، اتنی نفسا نفسی ہوگی۔ اب کون کے رشتہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ باپ اور بیٹا ہے، یہ رسول کی بتائی ہوئی احادیث ہے، اس سے مفر نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ جن لوگوں نے یہ جملے کہے اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کے کہہ رہے ہیں ان کی غلطیوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اگر انہوں نے ان کی باتوں کو مان لیا اور ان کے راستے پر وہ چلے۔ یہاں سے پھر پیغمبروں کا ذکر شروع رہا ہے آیت نمبر 24 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ ہے اصل، ہر نبی قوم کی طرف آیا۔ کتنے سال رہے وہ؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم 1000 برس، کتنی بڑی عمر ہے۔ اور یوں 1000 میں 950 میں سے آپ 50 رکھ دیجئے نبوت بننے کے، تبلیغ کتنے سال کی؟ 900 سال۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبح میں ناشتہ کرنا، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے نکل جانا، دوپہر میں کہ مل گیا کھا لیے، شام تک لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے۔ اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹ وغیرہ نہیں تھی، شام سے پہلے گھر کو آ جانا،
بس گھر میں رہنا، گھر والوں کو بتانا سمجھانا، دوسرے دن پھر نکل جانا. 900 سال تبلیغ کی ہے. 900 into multiplied by 365 days. ہر دن یہی تعلیم دینا ہے، ہر دن ایک ہی بات کرنا، اللہ کو ایک مانو، شرک چھوڑو. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. چند مقدس انسانوں کو جو نیک متقی پرہیزگار تھے، ان کے مورتیوں کو، ان کی تصویروں کو ایک درجہ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے خدائی مقام دے دیا تھا. قوم نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے فَانْجَيْنَاهُ 3 آیتوں میں اللہ فرما رہا ہے وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ان نبی کو اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے تمام ایمان والوں کو کشتی میں ہم نے بچا لیا، اب بقایا قوم کو ہم نے غرق کر دیا. آیت نمبر 14 میں اللہ نے ذکر کیا، 15 میں قوم کا فیصلہ کر دیا. 16 میں وہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. قوم نہیں مانتی. کیا لوگ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ اے دنیا والوں، تم زمین میں نہ اللہ کو عاجز کرنے والے ہو، نہ آسمان میں. اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی سرپرست دنیا میں موجود ہے، نہ آسمانوں کے اندر ہے. اتنی تمام باتیں سن کر ان کی قوم نے جواب دیا، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ، یا تو قتل کر دو اسے یا جلا دو. کس کے بیٹے کو؟ شاہی پنڈت و پروہت کے بیٹے کو زندہ جلانا چاہتے ہیں. دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں. قوم کے سامنے حجت ہو گئی، قوم نہیں مان رہی. قوم نے آگ میں جھونک دیا. اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. بادشاہ وقت نے دربار میں بلایا، کس خدا کو مانتے ہو؟ میں خدا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا ان اللہ یحیی و یمیت. بادشاہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. جس آدمی کو موت کی سزا دی اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ جا، چھوڑ دیا اسے، زندگی میرے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی سڑک سے معصوم جا رہا تھا، قتل کرا دیا، کہا کہ موت میرے ہاتھ میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ مشرق فاتی بہا من المغرب. اگر تو خدا ہے، میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا، تو ذرا مغرب سے نکال کے بتا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گیا. اس کے بعد میں باپ سے تبلیغ کی، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمعك ولا يبصرك ولا يغني عنك شيئا. جو نہ آپ کی سنتے ہیں، نہ آپ کی دیکھتے ہیں، نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، ان کی پرستی. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پیروی مت کیجیے. باپ کا جواب کیا ہے؟ انت راغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. میرے معبودوں کو، میرے خداؤں کو نہیں مانتے تم؟ میں تمہیں جان سے پتھر مار کر مار ڈالوں گا. ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی دھمکی دے رہا ہے، رجم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. کس لیے؟ بیٹے نے کسی عورت کو بھگایا تھا، کسی کی عزت لوٹی تھی، کہیں ڈاکہ ڈالا تھا، کیا کیا باپ کے کاروبار دولت لے کے بھاگ گیا تھا، کیا کیا تھا. صرف ایک خدا. عقیدے کے معاملے میں کوئی کسی کو نہیں مانتا. باپ نے کہا نکل، وہ جرنی ملیا، نکل جاؤ یہاں سے. 1.5 آدمی ایمان لائے، بیوی حضرت سارہ ایمان لائی اور 10 سالہ بھتیجے. فآمن لہ لوط علیہ السلام ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی. سورہ عنکبوت مکے میں 5ویں سال نازل ہوا. صحابہ اکرام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. اللہ اس آیت کے ذریعے صحابہ اکرام کو فرما رہا ہے اگر مکے میں مار پیٹ تم سے برداشت نہیں ہوتی، ظلم برداشت نہیں ہوتا، میرے ایک نبی نے بستی کو چھوڑ دیا تھا، تم بھی چھوڑ کے نکل جاؤ. کوئی وطن نہیں ہے دنیا میں، ساری زمین اللہ کا ہے. ارض اللہ واسعہ، اور بہت وسیع زمین ہے. اللہ کی خاطر ہجرت کرو گے تو یقین مانو روٹی کپڑا مکان جو تم کھاتے پیتے پہنتے رہتے ہو نا، اس سے شاندار دوں گا میں تم کو. لیکن یہ ہجرت، یہ مائگریشن صرف خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر ہم نے انتہائی بڑھاپے میں کیا کیا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب. پھر ان کی اولاد میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتاب، کتابیں
ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد اسی نسل میں موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ادھر سے بڑے بیٹے کی نسل اسماعیل علیہ السلام کے بعد آخری نبی خاتم النبیین، آپ کو بھی نئی کتاب دی گئی قرآن، جو آج آپ کے میرے درمیان موجود ہے، اور جس کو پڑھنے کا ہم صحیح طور پر حق ادا ہم نہیں کر پا رہے۔ اللہ اس مہینے میں کم سے کم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لوط علیہ السلام کے پاس ہم نے فرشتوں کو بھیجا، وہ برائی میں مبتلا تھے، مردوں سے اپنی خواہش نفس پوری کرتے تھے، اور اس کو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہاں بشارت دی ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا پڑوس کی بستی ایک بستی کے عوض اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، ایک نبی اور ایک قوم برابر ہے، از ایکول ٹو۔ یہاں نبی کی پیدائش کی خبر ہو رہی، اسحاق علیہ السلام کی غلام علیم، علم والا بیٹا، اور وہاں جا کر فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کے پوری قوم کو پتھروں کی بارش میں مار ڈالا، ان کی بیوی بھی مر گئی، اس میں لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو فرعون، قارون، حامان کے پاس گئے، بڑے بڑے نام ہیں یہ، لیکن یہ تمام لوگ نہیں مانے، یہ لوگ کسی اور کو خدا مانتے تھے۔ اللہ مثال دے کر سمجھا رہا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، لوگوں کو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، ہر چونٹی جیسا بل بناتی ہے، سانپ بل میں رہتا ہے، پرندے کو گھونسلوں میں، ہر ایک اپنا گھر ہے، مکڑی بھی اپنے رہنے کے لیے جالا بناتی ہے، اور اللہ فرما رہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جیسا مکڑی کا گھر کمزور، جالا کیسا ہوتا ہے، پانی کا قطرہ اوپر سے بارش کا پڑے جالا ٹوٹ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ جا کر انگلی سے یوں ہاتھ لگائے، چھوٹی انگلی سے یوں کرے جالا ٹوٹ گیا۔ یہ جو تم دوسروں کو خدا کی جگہ پہ خدا بنائے ہو، یہ تمہارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، بچ کے رہو۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ طرح کی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، عقل سے کام نہیں لیتے مگر وہ جو علم رکھتے ہیں، اور رسول ہم نے فرمایا میرے ہر امتی کو چاہیے علم حاصل کرے، طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمۃ، اور علم میں سب سے بہترین علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں، ہر اعتبار سے۔ اس کی تجوید سیکھنی چاہیے، اس کی قرات سیکھنی چاہیے، اس کی قواعد سیکھنی چاہیے، بہترین تلفظ سیکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا چاہیے، عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، اور ٹھیک اسی وقت دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر مجھے اور آپ کو قیامت کے دن نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔